अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है जो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता। अ, हम तो बार बार कह के थक जाते हैं, लेकिन वो बुक्स नहीं खोलता। अगर खोलता है तो उसे नींद आने लग जाती है, या कोई और काम करने की तरफ, किसी और खेलकूद की तरफ जाने के बहाने ढूंढता है। या वो टीचर्स जो ये कहते हैं कि हम बच्चा हमारे सब्जेक्ट में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, या हम तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखें। इसमें उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टिप्स होंगी जिनके ज़रिए से वो बच्चों को पढ़ाई की जानिब राग़िब कर सकते हैं। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो ये गौर करें कि उनके बच्चे किसी ख़ास सब्जेक्ट में वीक है, किसी ख़ास सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या सब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अगर वो किसी ख़ास सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है बाकी में नहीं ले रहा, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न टीचिंग मेथोडोलॉजी हो सकती है, टीचर की शख्सियत हो सकती है, उसका पढ़ाने का तरीकाकार हो सकता है, उसकी सब्जेक्ट ग्रिप हो सकती है, उसकी पेडागोजिकल स्किल्स हो सकती हैं जो किसी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना देती हैं या किसी सब्जेक्ट को बोरिंग बना देती है। अगर हम गौर करें तो कोई सब्जेक्ट हमें भी अच्छा लगता है, और कोई सब्जेक्ट हम कहते हैं कि खुश्क है। तो इसके पीछे अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, तो इसके पीछे असल में ये वजह होती है कि जो सब्जेक्ट हमें पसंद होता है, उसका टीचर हमें जो बचपन में मिला होता है स्टूडेंट लाइफ में, वो पढ़ाता इतने अच्छे तरीके से था, उसकी सब्जेक्ट पे ग्रिप इतनी अच्छी थी, जिसने हमारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर दिया, उसमें दिलचस्पी पैदा कर दी। और ये भी मुमकिन है कि हमने उसी से रिलेटेड कोई जॉब हासिल कर ली। और जो सब्जेक्ट हमें खुश्क लगता है, वो सब्जेक्ट खुश्क नहीं होता, बल्कि वो हमें पढ़ाया सही तरह से नहीं गया होता। तो लिहाजा टीचर की शख्सियत, टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं स्टूडेंट की दिलचस्पी पैदा करने के हवाले से। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि कुछ बच्चे स्कूल जाते हुए ये कहते हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, और अगर स्कूल की छुट्टी हो जाए तो वो ठीक हो जाता है। वो बहाना नहीं कर रहे होते हैं, वाकई इस तरह से हो भी रहा होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एग्जामिनेशन नज़दीक आते ही शायद उनको में खुदा न खास्ता मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां ज़ाहिर हो जाती हैं। मसलन किसी के दाढ़ में दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, चक्कर आना। ये सब इसको शो करते हैं कि वो अ, किसी फेयर फैक्टर को महसूस कर रहे हैं, किसी खौफ की वजह से वो उनमें ये तब्दीलियां हो रही हैं। स्कूल के माहौल में कंफर्टेबल नहीं है, कॉलेज के माहौल में कंफर्टेबल नहीं है, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं है, जिसकी वजह से उनमें ये अ, अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। और ऐसा सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता, किसी भी शख्स के साथ हो सकता है, उम्र के किसी भी हिस्से में इस तरह से हो सकता है। तो लिहाजा उस फेयर फैक्टर को, उस हर्डल को हमें ख़त्म करना चाहिए। और वो बतौर पेरेंट, बतौर टीचर, आप लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेहतर महसूस कर सकते हैं कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सिम्टम्स शो हो रही हैं, ये जस्ट सिम्टम्स हैं, उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं कि उनमें दिलचस्पी किस तरह से पैदा की जाए। स्टूडेंट्स में दिलचस्पी पैदा करने के लिए सबसे जो ताकतवर जरिया है वो मोहरिक, मोटिवेशन, मोटिव है। तो मोटिव से मुराद ये है कि किसी शख्स में दिलचस्पी पैदा करके उसे किसी काम की जानिब राग़िब करना। जब हम उसे किसी काम की जानिब राग़िब करते हैं, आमादा करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? सबसे बड़ा फैक्टर होता है फेयर एंड फॉर्चून का, सज़ा और जज़ा का उसूल। अगर हम देखें तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद इबादत जो करती है, उसके पीछे भी सज़ा और जज़ा का तसव्वुर होता है। तो फेयर एंड फॉर्चून के ज़रिए से, सज़ा और जज़ा की वजह से वो पढ़ाई की जानिब राग़िब हो सकता है, या कोई भी काम कर सकते हैं। मसलन अगर हम मिसाल लें कि मज़दूर सख्त गर्मी के दौरान धूप में ईंटें उठा रहा है, मेहनत कर रहा है, सख्त सर्दी में जब हमारी नींद पूरी नहीं हुई हो, हम बिस्तर छोड़ के जॉब की तरफ चले जाते हैं, यह सज़ा और जज़ा का तसव्वुर ही है। हयातियात का उसूल है, नफ्सियात का उसूल है कि कोई भी जानदार किसी काम पे उस वक्त तक अमल या रद्द अमल ज़ाहिर नहीं करता जब तक उसमें खौफ या लालच का उसूल ना हो। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स को भी हम सज़ा और जज़ा के उसूल के तहत पढ़ाई की तरफ राग़िब कर सकते हैं। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग कहेंगे कि फिजिकल पनिशमेंट तो अलाउ नहीं है, या इसको अच्छा नहीं समझा जाता, जिस्मानी सज़ा।
تو جسمانی سزا نہ دی جائے لیکن اصلاحی سزا دی جائے۔ اصلاحی سزا کس طرح سے کہ کسی سے کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ 2 پیج کی رائٹنگ کر لیں، یا اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کا بریک بند ہو جائے گا، یا پیرنٹس یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ٹی وی دیکھنے کا ٹائم کم ہو جائے گا، آپ کو کھیلنے کے لیے آج نہیں بھیجا جائے گا جب تک یہ مکمل نہیں کر سکتے۔ سزا کے پیچھے تذلیل نہ ہو یا اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ورنہ وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر سے باغی ہو جائے گا، یا اس کی صرف سرفیس رسپیکٹ کرے گا، دل سے اس کی رسپیکٹ نہیں کرے گا، یا اس کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں اس کو جو مناسب سمجھیں وہ سزا دینی چاہیے جو کہ جسمانی نہ ہو۔ اس کو جزا میں ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اس کے انعام کے طور پہ تعریفی کلمات ہو سکتے ہیں، کمپلیمنٹ ہو سکتا ہے، ہم اس کا کلاس میں اس کی تعریف کر دیں، یا پیرنٹ دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے اس کی تعریف کر دیں، اسے کامیابی پہ انعام دیں، لیکن انعام میں پہلے سے اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اب پیرنٹ مجھے یہ انعام دینے والے ہیں یا مجھے یہ انعام ملے گا، نہ ہی وہ انعامات لگاتار دیے جائیں، پرائزز لگاتار دیے جائیں، بلکہ اس کے لیے ایک سرپرائز ہو اور اس سے پہلے سے اس کا اندازہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس مرحلے پہ مجھے کیا پرائز ملنے والا ہے۔ اسی طرح سے بچوں میں غم اور خوشی کا اصول، غم اور خوشی کے اصول سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ بچہ اس میں ایگوئزم ہوتی ہے، خود نمائی کی فطری صلاحیت ہوتی ہے، یا فطرت میں اس کی شامل ہوتا ہے کہ وہ خود نمائی کرنا چاہتا ہے، اس میں عزت نفس کی ہر انسان میں، ہر جاندار میں جو ہے یہ خاصیت ہوتی ہے، تو اگر اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے تو اس سے اس میں غم کا جذبہ پیدا ہوگا جو کہ مناسب بھی نہیں ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ اکنالج کیا جائے، اس کو بورڈ پہ آ کے کوئی چیز سولو کرنے کے لیے کہا جائے، جب وہ سولو کر لے تو اس کی اپریشیٹ کیا جائے، اس طریقے سے اس میں خوشی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اگر وہ نہیں کر سکے تو وہ خود کے اپنے اندر ایک یہ فیل کرے گا کہ میں نہیں کر سکا، اور سیڈنس فیل کرے گا۔ تو لہٰذا غم و خوشی کے ذریعے سے ہم اسے پڑھائی کی جانب راغب کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں کمپٹیشن کا جذبہ پیدا کر دیں، کمپٹیشن حسد والا نہ ہو بلکہ ایک اسپورٹ مین اسپرٹ کے ذریعے سے کمپٹیشن ہو، دوسرے بچوں کے ساتھ کمپٹیشن ہو، تو اس کے ذریعے سے کمپٹیشن کی وجہ سے بھی وہ پڑھائی میں دلچسپی لیتا ہے۔ پوزیشن کے لیے بچے دلچسپی لیتے ہیں، اچھے گریڈ اچھے مارکس آنے کے لیے دلچسپی لیتے ہیں، تو لہٰذا باہمی مقابلے کے ذریعے سے بھی اس کو پڑھائی کی جانب راغب کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض اوقات جب یہ جذبہ اس بچے کے اندر آ جائے، خود نمائی کی آ جائے، اس کو بچے مس بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ اٹینشن چاہتے ہیں، تو اگر کسی کو پڑھائی کی وجہ سے، اچھے گریڈز کی وجہ سے، اچھی پرفارمنس کی وجہ سے اٹینشن ملے پوری کلاس کی، ٹیچر کی، تو وہ یقینی طور پہ وہ اسی طرح سے کرے گا۔ اور جب بچوں میں ایک کمپٹیشن کا اور نمبر 2 خود کو اٹینشن حاصل ہو رہی ہو، ان کو خود نمائی کا جذبہ کی تسکین ہو رہی ہو، تو وہ آٹومیٹکلی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا اتنا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے کہ پھر پیرنٹس کہتے ہیں کہ اب بس کر دو، اتنی دیر سے پڑھ رہے ہو، لیکن پھر بھی وہ پڑھائی کی جانب ہی لگے رہتے ہیں، یا ان کو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتابی کیڑا ہے، تو لہٰذا یہ جذبہ ان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سے ان میں دلچسپی بذریعہ سرگرمی پیدا کی جائے، ان میں ایکٹیویٹی بیسڈ انٹرسٹ پیدا کیا جائے، ان کو کسی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے، مثلاً پزلز کے ذریعے سے، کسی کھیل کود کے ذریعے سے، کوئز کے ذریعے سے، کو کریکولر ایکٹیویٹی کے ذریعے سے لرننگ کی جانب انوالو کیا جائے۔ انہیں یہ معلوم ہو کہ ان کے رزلٹ بہتر آئیں گے، تو اس طریقے سے ان کو جو ہے ابھی ان کی پرفارمنس کیا ہے اور رزلٹ کو وہ کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں، رزلٹ بہتر ہوگا تو ان کو اپریسیشن ملے گی۔ اسی طرح سے ان کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ڈیورسٹی، ورائٹی یا تنوع کا اصول بھی ہونا چاہیے کہ اس میں جو ہے مختلف قسم کی ورائٹی ہو، کسی ایک ہی سبجیکٹ کے اوپر مسلسل وہ اسٹڈی نہ کر رہے ہوں بلکہ مختلف سبجیکٹ کی ورائٹی ہو، جو ٹائم ٹیبل بنایا جائے وہ بھی اسی طرح سے ترتیب دیا جائے کہ جس میں اس کی دلچسپی برقرار رہے۔ اس کو جو ہے مثلاً اگر ہم کسی اسٹوڈنٹ کو یہ سکھانا چاہتے ہیں، لینگویج اسکلز اس میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی بک کے اندر کوئی ڈرامہ ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ آپ پلے کر کے دکھائیں، تو اس طریقے سے ان کی کا انٹرسٹ بھی بڑھے گا، ان میں لینگویج اسکلز بھی بڑھے گی، لسننگ اسکلز بھی بڑھیں گی۔ اسی طرح سے اسٹوڈنٹس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں،
وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی اسکول کے ماحول سے نکل کے یا کلاس کے ماحول سے نکل کے وہ دوسری جانب جائے، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ایک جیسی چیزوں سے اکتا جاتا ہے، ایک جیسے ماحول سے اکتا جاتا ہے۔ اگر اس بچے کو یہ کہا جائے کہ آپ کھیلنے کے لیے جائیں تو کھیلنے میں اس کی زیادہ ایفرٹ لگ رہی ہے، وہ اس کا پسینہ نکل رہا ہے، وہ تھک رہا ہے، لیکن وہ صرف اس لیے وہاں پہ جانا چاہ رہا ہے کیونکہ اس کو ایک چینج مل رہا ہے، انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، تو لہٰذا چینج آف انوائرمنٹ سے اس کے کا انٹرسٹ بڑھتا ہے، اس کو یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، تو لہٰذا اسے کسی دوسرے ماحول میں لے جا کے بھی لرننگ دی جا سکتی ہے۔ مثلاً اسے کسی ایجوکیشنل ٹرپ پہ لے جایا جائے، پارک میں لے جایا جائے، جہاں پہ وہ پلانٹس کو دیکھ کے ان کے بارے میں، ان کی فزیولوجی کے بارے میں جان سکے، اسی طریقے سے یہ جان سکے فلاور ہیں تو ان کی فیملیز کے بارے میں جان سکے۔ سائنس کا ایک ٹاپک ہے، اگر وہ لائبریری میں لے جایا جائے، اس چھوٹے بچوں کو زو لازمی لے جایا جائے، چڑیا گھر، جہاں پہ ان کے لیے بہت زیادہ لرننگ کا ماحول ہوتا ہے، لرننگ کا مواد ہوتا ہے۔ بچوں میں تجسس پیدا کیا جائے۔ تجسس کس طریقے سے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ ان میں یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ یہ چیز کس طرح سے ہوتی ہے، اور وہ ارد گرد آبزرو کر کے اس کا جواب تلاش کرنے لگ جائے۔ جب ان میں کیوریوسٹی پیدا ہو جائے تو وہ ہر وقت، اگر گھر میں بھی ہیں تو وہ سیکھ رہے ہیں، وہ ارد گرد پہ غور کر رہے ہیں، اس کا سولوشن نکال رہے ہیں، تو لہٰذا کیوریوسٹی لرننگ کی جانب راغب کرتی ہے، اور اسے یہ احساس دلایا جائے کہ یہ چیز اسے معلوم نہیں ہے اور اسے معلوم کرنی ہے۔ کیا آپ نے قرآن مجید کے طریقہ تدریس پہ غور کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے۔ اس میں اسی طرح سے آغاز کیا جاتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، یا کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو لہٰذا یہی طریقہ ہے کہ کسی کو اس کی لا علمی کا احساس دلا کے اس کو علم کی جانب لایا جائے۔ یہی طریقہ تدریس آج سے 2500 سال پہلے سقراط نے بھی اختیار کیا تھا۔ تو لہٰذا تجسس پیدا کیا جائے، اسٹوڈنٹس کو گروپ کے اندر کام کروایا جائے، ان میں تعاون کا جذبہ پیدا ہوگا، کوآپریشن کا، اور وہ ایک دوسرے سے سیکھیں گے۔ اس طرح سے ایک ون ون سچویشن ہوگی جس میں کوئی بھی نہیں ہارے گا اور وہ ایک ٹاسک مکمل کریں گے۔ اگر آپ بچوں میں دلچسپی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جس چیز کی دلچسپی پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ چیز ان کو گفٹ میں دینا شروع کریں، اس چیز کو خود یوز کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ پڑھائی میں دلچسپی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں گفٹ میں بک لا کے دیں، اسٹڈی سپلائز لا کے دیں، تو اس سے ان میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے اسی کو ہم آڈیو ویڈیو ٹیچنگ ایڈس کے ذریعے سے ہم ان میں دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم جدید ٹیکنالوجی کو، موبائل سے ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ وہ دور نہیں ہوتے، تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم ان کو موبائل کے تھرو ہی کوئی ٹیچنگ ان تک پہنچائیں، یا لرننگ کا پروسیس ان میں ہونے دیں، کسی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے وہ سیکھیں، یا وہ کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی بھی سبق آموز اسٹوریز دیکھ رہے ہوں جس سے ان کی اخلاقی تربیت ہو رہی ہو، تو اس طریقے سے ان کی پڑھائی کی جانب وہ راغب ہوں گے، اور اس کو ہم جب انٹرسٹنگ بنائیں گے تو اسٹوڈنٹس جو ہے ان کی لرننگ زیادہ ہوگی۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو دوسرے پیرنٹس کے لیے، ٹیچر کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے تو ان سے شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔